रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले 3 पारों का दौरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पारा नंबर 4 का दौरा जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 4 में सूरह आल इमरान की आयत 92 से 200 तक और सूरह निसा की आयत 1 से 23 तक शामिल हैं। तो कल हमने सूरह आल इमरान का तारुफ और 91 आयत तक उसकी जो तफसीर थी उसको हमने देख लिया था। इसमें जो मौज़ूआत हैं पारा 4 में इन्फाक, अहले किताब की साजिशें, ग़ज़वा उहद के असबाक, सब्र और इस्तिक़ामत, आइली निज़ाम, वरासत और निकाह के अहकाम शामिल हैं। तो आइए पारे का आगाज़ करते हैं। आयत 92 से 101 में बात है इन्फाक और अहले किताब की साजिशें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ भलाई ना पा सकोगे जब तक तुम उन चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम पसंद करते हो, और तुम जो भी खर्च करोगे बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। इस मौजू को हमने कल भी देखा था कि जब इंसान ने कुछ खर्च करना है तो उसे चाहिए कि वो अच्छी चीज़ खर्च करे। ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो आपको ख़ुद को पसंद नहीं है वो चीज़ आप खर्च करें, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, अल्लाह उसको खूब जानने वाला है। बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें तौरात नाजिल होने से पहले याकूब ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। ए नबी, आप कह दीजिए तुम तौरात ले आओ अगर तुम और इसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। तो ये जो 2 आयतें हैं ये यहूद के इस एतराज़ पर नाजिल हुई कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दीन इब्राहिमी के पैरोकार होने का दावा करते हैं और ऊँट का गोश्त भी खाते हैं, जबकि ऊँट का गोश्त और उसका दूध दीन इब्राहिमी में हराम था। अल्लाह ताला ने फरमाया यहूद का दावा गलत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में ये चीज़ें हराम नहीं थी। हाँ, अलबत्ता बाज़ चीज़ें हज़रत याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी और वो यही ऊँट का गोश्त और उसका दूध था। और इसकी जो वजह थी वो एक बीमारी थी या फिर कोई उनकी नज़र थी जिसकी वजह से ऐसा किया था। इस वजह से उन्होंने ये खुद अपने ऊपर ऊँट का गोश्त यहूद ने और जो दूध था वो हराम कर लिया था। इसके बाद जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा वही लोग जालिम है। कह दीजिए अल्लाह ने सच कहा, बस तुम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो जो हक परस्त था और मुशरिकीन में से था। बेशक अल्लाह का पहला घर जो लोगों के मुकर्रर किया गया वही जो मक्का में है वो तमाम दुनिया के लिए बड़ी बरकत और हदायत वाला है। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं और मकाम इब्राहीम है, और जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ने इन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ किया जो उसकी तरफ सफ़र करने की ताकत रखते हों, और जिसने कुफ़र किया तो बेशक अल्लाह सारी दुनिया से बेपरवाह है। ए नबी, कह दीजिए अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो? अल्लाह इस पर गवाह है जो कुछ तुम करते हो। कह दीजिए अहले किताब तुम उस शख्स को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो जो ईमान ले आया? तुम चाहते हो कि वो टेढ़े रास्ते पर चलें, हालांकि तुम खुद उसके सीधे राह पर होने के गवाह हो। यानी तुम दिल में जानते हो कि वो सीधे रास्ते पर है, फिर भी तुम चाहते हो कि वो टेढ़े रास्ते पर चला जाए, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अहले किताब के एक फरीक की बात मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बनाकर छोड़ देंगे। और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं। यानी जो इंसान अल्लाह की आयतों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसके बाद उसे चाहिए कि वो हदायत हासिल करे, अल्लाह से दुआ करे और कुफ्र के रास्ते से रुक जाए, और तुम्हारे अंदर इसका रसूल मौजूद है। और जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ ले तो इसे सीधे रास्ते की तरफ हदायत मिल जाती है। यहाँ एहतिसाम बिल्लाह के मानी है कि अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लेना और इसकी अताअत में कोई भी कोताही या कोई भी सुस्ती ना करना। आगे देखते हैं आयत 102 से 109 तक, जिसमें बात है बेहतरीन उम्मत और इत्तेहाद की ताकीद। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। और अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत करे, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद यहाँ अल्लाह का दीन, शरीयत और अहकामात है, और जुदा जुदा ना हो, यानी तफरके में ना पड़ो। तुम बाहम मुत्तहिद होकर हो, और तुम अपने आप पर अल्लाह की इस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसके एहसान से भाई भाई बन गए, और तुम आग के घड़े के किनारे पर थे, फिर इसने तुम्हें इसमें गिरने से बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है शायद कि तुम हदायत पाओ। और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके। और ये जो है वयअमुरूना बिलमारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये हर मुसलमान का फरीज़ा है कि वो नेक काम खुद भी करे और लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो फ़िरक़ों में बट गए और उनके पास वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे से इख्तलाफ किया, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अदाब है जिस दिन कई चेहरे सफ़ेद होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। देखिए, जहाँ जन्नत की बात की है, जहाँ नेक लोगों की बात की है, वहीं साथ में दोज़ख और जहन्नमी लोगों का भी तज़किरा किया गया है। ये कुरान का एक उसलूब है कि जहाँ भी आप जन्नत का तज़किरा देखेंगे
دیکھیں گے اس کے ساتھ جہنم کا تذکرہ لازمی دیکھیں گے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، بس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں یا جو بھی تم سوچتے ہو کرتے ہو زمین و آسمان میں اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آیت نمبر 110 سے 120 میں بات ہے مسلمانوں کی فضیلت اور اہل کتاب کی مخالفت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب لے آئیں تو ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل اس کتاب میں سے سبھی لوگ جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں، بلکہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایمان لانے والے بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھی بھی تھے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ اسی طرح کمزور ہوتا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی۔ خبردار یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کر دی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ کو ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہیں اور اس طرح سے وہ بچ سکتے ہیں۔ وہ سب برابر نہیں ہیں، نہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہی نیکوکاروں میں سے ہیں، اور جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہ چھڑا سکیں گے، یعنی اگر انسان کو لگتا ہے کہ اس کی مال کی فراوانی اور اس کی اولاد کی فراوانی اور مضبوطی جو اسے اولاد کی وجہ سے حاصل ہے اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جائے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اور وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پھالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان خود اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو ولی اور دوست نہ بناؤ۔ یہاں پہ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ اگر آپ ان سے دوستی کریں گے تو وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، اور ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے، اور وہ تمہارے سامنے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے لوگوں سے اگر آپ دوستی کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ان سے بچاؤ کا ذریعہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ صبر کرنا ہے اور پرہیزگاری، برائی سے پرہیز کرنا ہے ہم نے۔ بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ 121 سے 129 میں بات ہے غزوہ احد اور صبر کی تلقین۔ غزوہ احد کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ جب جنگ بدر غزوہ احد کا جو واقعہ ہے یہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی لڑیں یا مدینہ سے
سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ کرام نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائے تو اندر ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس فیصلے سے وقتی طور پر مسلمان بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ تو آئیے اس کو آپ قرآن کے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور اس میں جو واقعات ہوئے، مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور جو غلطیاں ہوئی، ان سب کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ، اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اللہ اسے خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا، یہاں دو گروہ سے مراد اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے، اور اللہ ان کا دوست تھا، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، یعنی جنگ بدر میں تعداد اور سامان کے لحاظ سے تم بہت کمزور تھے۔ مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور باقی سب پیدل تھے۔ تو پھر بھی مسلمانوں نے ہمت دکھائی اور وہ کفار کے 1000 کے لشکر سے جو تھے وہ لڑ گئے، اور اس میں جو انہیں فتح ہوئی تھی وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پہ مسلمان بدر کی جانب صرف قافلہ قریش جو تقریباً نہتا تھا، یعنی ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا، ان پہ چھاپا مارنے گئے تھے، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر پورے غیظ و غضب کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی، تو انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی، اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقوی پر قائم رہے اور مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں آدم کے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے چونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا، بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، اور ایک گروہ مکہ پلٹ گیا تھا، اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی لڑائی تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ اللہ غالب و کافرما کا مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے سورہ انفال میں بھی ہے۔ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو سلسلہ بار چلے آئیں گے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتاً تو 1000 ہی نازل ہوئے، اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے 3000 کا اور پھر 5000 کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 130 سے 148 تک دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ اس میں بات ہے سود کی ممانعت اور کامیابی کے اصول کی۔ یہ جو کہا ہے نا کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب سے ہوئی تھی، اس لیے اب طمع کی سب سے زیادہ بھیانک شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو سود جائز ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ ہو، جس بھی حال میں ہو سود جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے
بخشش اور جنت کے باغ ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا تھا، اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے رہے یہیں جمے رہنا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، یعنی جو نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ گزشتہ جنگ میں جو تمہیں نقصان پہنچا اس سے سست نہ ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کا اثر، راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو ہی رہے، اور یعنی یہاں پہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے سبق حاصل کیا، عبرت پکڑی، اور آگے جو پھر واقعات ہوئے اس میں انہوں نے اس غلطی کو نہیں دہرایا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں، ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور انداز میں یہاں پہ تسلی دی ہے کہ اگر احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں کوئی مشکلات یا کوئی آزمائشیں جو ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے اور صبر کرنے والے ہیں، یعنی جب انسان ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے ایمان کا امتحان اور آزمائش کی جاتی ہے کہ کون اس پر کھرا اترتا ہے۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، یعنی یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان اگر گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کے لیے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے جنگ احد میں جوشی جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کی اچانک حملے سے شکست میں تبدیلی ہو گئی، جس کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں، تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کر لی، اور بہت تھوڑے ہی لوگ ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، تاہم جب ازخود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی جنت جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی میں پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا اس پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے انبیاء بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اگر آپ بھی بالفرض اس سے دو چار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر گیا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے، انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں، یعنی ثابت قدم رہنے کا یہاں پہ جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔
اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا. اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے. اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا. انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی، انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی کمزوری دکھائی، اور نہ وہ کافروں سے دبے. اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت 149 سے 157 کفار کی سازشوں سے بچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے. اور اس کے بعد جب اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی. تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے. تو یہاں غم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو غم پر غم دیا تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے. اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات کی ہی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگے. وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ کا ہی ہے. یہاں پہ یعنی وہ جو انہوں نے بات کہی کہ کیا اس میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی یا مانی جا سکتی ہے. یعنی اس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا. وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے. یعنی اگر تم گھر میں ہو یا باہر ہو، اگر تمہارا ایک وقت لکھا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، یا تم نے قتل ہونا ہے تو وہ اس جگہ پہ ہو کر ہی رہنا ہے. جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اللہ نہایت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کئی بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. آگے آیت نمبر 158 سے 168 غزوہ احد کے اسباق اور صبر کی تلقین. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. بس اے نبی آپ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے. اگر آپ تنخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اس نے خیانت کی ہوگی تو اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ نے مثال بیان کی ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے.
بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، یعنی وہ جو نقصان تھا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یہ شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہاں پہ یعنی لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہو تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں جھونکنے جا رہے ہو، ایسے غلط کام میں ہم آپ کا کیوں ساتھ دیں۔ اور یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کریں، اور وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا، یعنی موت کا وقت جو ہے وہ برحق ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ آگے آئے دیکھتے ہیں 169 سے 200 شہداء کی فضیلت اور تقویٰ کی تاکید۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان میں نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی ایسے لوگوں کا جو دنیا میں کفر میں آگے نکل جاتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ابتلا کی بھٹی میں ضرور گزارتا ہے اللہ تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے، جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا، تو اس لیے اللہ جو ہے وہ آزماتا رہتا ہے۔ اور نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کر دے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسولوں پر، اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں سے کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی قیامت کے دن اسی کہ انہیں توق پہنائے جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہاں یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو یہود نے کہا ہے محمد تیرا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ جو ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے مال کو پاک کر دے۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کے کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ
اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ یعنی یہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ ایک قربانی کریں اور وہ آگ آسمان سے اس قربانی کو کھا جائے تو ہم نبی مان لیں گے۔ تو یہاں پہ ان کے اس معجزہ کو مانگنے پر یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی تو نبی آئے تھے، پہلے بھی تو انہوں نے معجزات جو تھے وہ دکھائے تھے، کھلی نشانیاں دکھائی تھی اللہ کی طرف سے، تو تب تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے تھے؟ اگر تم تب ایمان نہیں لائے تھے تو تم اب ایمان نہیں لاؤ گے اے نبی۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی ہر کسی کو مرنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، یہ دنیا فانی ہے۔ بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے، پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ہی سامان ہے۔ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے جو وہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر پرجوش ہیں اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب کی طرف ایمان لاؤ، ہم تو ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب بس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب بدلہ ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف سے نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوطی اور ثابت قدم رکھو، اور جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اس کو علیحدہ سے بیان فرمایا۔ تو یہاں پہ ہماری جو صورت آل عمران ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے جو چیزیں سیکھی اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔